Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज इस्तकबाल करते हैं, दिली वेलकम कहते हैं अहमदी जमात इस्लाह पसंद के कायद मोहतरमुल मुकाम आली जनाब अब्दुल गफ्फार जनबा साहब। और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि क्या मुबशिर और मऊद वजूद की पैदाइश के बाद बिशारत हुआ करती है? क्वेश्चन मार्क। क्या मुबशिर और मऊद वजूद की पैदाइश के बाद बिशारत हुआ करती है? तो इस रिगार्डिंग मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब से इल्तमास है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो अपने पॉइंट्स बताएं और कोशिश करें कि जितने कम टाइम में करें वो तो बहुत बेटर है। अधिक से अधिक आप 30 मिनट्स तक ले सकते हैं मोहतरम, और उसके बाद हम अगर लोगों के सवाल होंगे या कोई इश्कालात होंगे तो वो भी पेश करेंगे इंशाल्लाह। और इस तरह से ये पूरे नज़्म नस्क के साथ प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। वेलकम वंस अगेन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहतरम अमीर फैसल साहब, खाकसार अब्दुल गफ्फार जनबा इस वक्त आपका जो प्रोग्राम है प्योर डिस्कशन फोरम है, इस पर हाजिर है। तो मेरा आपको भी और इस तरह जितने भी दोस्त अहबाब इस प्रोग्राम में खाकसार की आवाज़ सुन रहे हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उसके बाद मैं अमीर फैसल से दरख्वास्त करूंगा कि वो बता दें मुझे कि मेरी आवाज़ ठीक आपको आ रही है, और उसके बाद आप प्रोग्राम शुरू करें। जो भी मेरी जिम्मेदारी है मुझसे कहें तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपना बात शुरू कर दूंगा। मोहतरम अमीर फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने प्रोग्राम का आगाज कर दिया। आज का जो हमारा प्रोग्राम है प्योर डिस्कशन फोरम पर, तो उसका मौजू ये है कि जैसे कि अभी आपने बताया है, क्या मुबशर और मऊद वजूद की पैदाइश के बाद उसकी बशारत हुआ करती है? उसकी बशारत से मुराद है उसकी पैदाइश की बशारत हुआ करती है। तो मैं शुरू में ही आपसे कह देता हूँ, और जितने भी सामीन मुझे सुन रहे हैं इस वक्त इस प्रोग्राम पर, सबसे मैं कहता हूँ कि हरगिज नहीं। जब वो मऊद और मुबशर वजूद पैदा हो जाता है तो उसके बाद उसकी पैदाइश की बशारत का तुक ही नहीं बनता। अल्लाह ताला का कलाम बड़ा हकीमाना होता है। कुरान करीम हिकमत और मार्फत से भरा पड़ा है, और उसमें यही बातें हमें मिलती हैं कि जब अल्लाह ताला किसी नबी या किसी वली को, किसी सदीक को या किसी साले को किसी गुलाम की बशारत दे, तो बशारत के वक्त तो वो वजूद दुनिया में नहीं होता, लेकिन जब अल्लाह ताला उस वजूद को उस नबी या उस सदीक को या उस वली को दे देता है, उसकी पैदाइश हो जाती है, तो उसकी पैदाइश के बाद फिर उसकी बशारत यानी उसकी पैदाइश की बशारत का कोई तुक नहीं बनता। और ये चीजें कुरान करीम से हमें मिलती हैं। मैं पहले सामीन से गुजारिश कर देता हूं कि मेरे इस वक्त अहमदी भाई, मुसलमान भाई भी मुझे सुन रहे होंगे। इस वक्त मेरे गैर अहमदी मुसलमान भाई भी मुझे सुन रहे होंगे। यहाँ पर मैं पहले अपने बात शुरू करने से पहले अर्ज कर देता हूँ, हमारे मुसलमान भाइयों ने तो मिर्जा गुलाम साहब की तकजीब कर दी। उनको पता ही नहीं है पेशगोई मुस्लिम मौद क्या है, वो ज़की गुलाम मुस्लिम की पेशगोई क्या है। बाहर जमात अहमदिया में, खा वो कादियानी जमात है, लाहौरी जमात है, या जमात मुझे इस्लाह पसंद है, या जितने भी मिर्जा गुलाम साहब को मानने वाले हैं, उनके लिए जो चिल्ला होशियारपुर में जो पेश हुई निशान रहमत या ज़की गुलाम के हवाले से मोहम्मदी मरीम मिर्जा गुलाम साहब पर नाजिल हुई थी, ये उनके लिए अहम है। बाकी मुसलमान जो भाई हैं हमारे, वो तो पहले मिर्जा गुलाम साहब को ही वो उसकी तकजीब कर बैठे हैं। बहर उनका तो मामला और कुछ है। बहर अगर वो सब मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी कहूंगा कि गौर व फिक्र उनके लिए भी जरूरी है कि वो करें कि जिस इंसान की हमने तकजीब कर दी है, अगर वो सच्चा हुआ तो हमारे मरने के बाद क़यामत के दिन फिर क्या होगा, तो वो भी इस बात को याद रखें। तो उसके बाद मैं अपना बताना चाहता हूँ इस हवाले से जो मौजू है हमारा, कि क्या मुबशर और मऊद वजूद की पैदाइश के बाद उसकी पैदाइश की बिशारत हुआ करती है? हरगिज नहीं। मैं यहाँ पर सामीन को बताना चाहता हूँ कि देखें, मैंने यहाँ मेरे अलगुलाम.com पर ना न्यूज नंबर 188 गालबन कल ही मैंने वो ऑन एयर की है, 188, वहां पर कुरान
کریم کے حوالے سے مطلب کہ میں نے اس نیوز میں نے بتایا ہے لوگوں کو کہ قرآن کریم ہادی، میزان اور فرقان ہے. یہ قرآن کریم ہی ہے جس نے حیات یا وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا فیصلہ مسلمانوں میں کیا ہوا ہے پہلے، اس آیت سے پہلے. تو آج بھی میں اپنی جماعتی احمدیہ قادیان جو ہے یا لاہور جو ہے یا جو بھی مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں، ان سب کو میں قرآن کریم کی طرف ہی بلاتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کریم ہی ہادی ہے، یہی میزان ہے اور یہی فرقان ہے، یعنی فرق کرتا ہے سچ اور جھوٹ میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو یہ تنازع ہے، الہامی پیشگوئی مسلم موعود، الہامی پیشگوئی نشان رحمت یا الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح عظمیٰ، اس کا بھی فیصلہ ہمیں قرآن کریم سے ہی لینا چاہیے. تو باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بعد کی باتیں ہیں، قرآن ہی ہمارے لیے حکم ہے، فرقان ہے. میں یہاں پر چند صورتوں کا اور آیات کا ذکر کر دیتا ہوں پہلے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے. یعنی بات تو شروع ہے لیکن اصل جو ہے الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح عظمیٰ. سامنے کرام دیکھیں قرآن کریم کی سورت ہود جو ہے اس کی آیات 72 تا 74، اس میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اللہ نے بشارت دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. یہ دونوں وجود بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور جب پیدا ہو گئے تھے تو پیدا ہونے کے بعد کوئی ان کی بشارت پھر دوبارہ نہیں ہوئی. علاوہ اس کے اسی طرح سورت الحجر ہے، اس کی آیات 54 تا 56 میں علیم غلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت موجود ہے. جب علیم غلام یہ پیدا ہو گیا تھا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی بشارت نہیں دی تھی، تو وہ چونکہ پیدا کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے. علاوہ اس کے سورت صافات کی آیات 101 تا 103 میں حلیم غلام یعنی حضرت اسماعیل السلام کی بشارت کا ذکر ملتا ہے. جب وہ حلیم غلام پیدا ہو گیا تھا تو اس کے بعد کوئی بشارت حضرت ابراہیم السلام پر ان کی پیدائش یعنی حلیم غلام کی پیدائش کے حوالے سے نازل نہیں ہوئی تھی. اسی طرح سورت زاریات آیات 29 تا 31 علیم غلام یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ملتا ہے جو حضرت ابراہیم السلام کو دی گئی تھی. جب وہ علیم غلام یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اس کے بعد کوئی بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی تھی علیم غلام کے حوالے سے. اسی طرح سورت آل عمران میں آیات 39 تا 41 حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ملتا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی بشارت کے بعد پیدا ہو گئے تھے، اور جب پیدا ہو گئے تھے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی یحییٰ علیہ السلام کے متعلق بشارت حضرت زکریا علیہ السلام پر نازل نہیں فرمائی تھی کیونکہ اللہ نے وہ پیدا کر دیے تھے. اسی طرح سامعین کرام سورۃ مریم کی آیات 8 تا 10 ان میں بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا یا بشارت کا ذکر ملتا ہے ہمیں. اور جب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے تو اس کے بعد کبھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت حضرت زکریا علیہ السلام پر نہیں ہوئی تھی. علاوہ اس کے سورت آل عمران کی ہی آیات 46 تا 48 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ملتا ہے. جب بشارت ہوئی تھی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا وجود نہیں تھا دنیا میں. بشارت کے بعد وہ موسی مریم کے گھر میں پیدا ہوئے تھے اور پھر ان کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا بنی اسرائیل کی طرف سے. علاوہ اس کے ذکی غلام یہ پیدا ہوا تھا، اللہ نے اس کو پھر نبی اور رسول بنایا الی بنی اسرائیل کی طرف. تو یہ سارے بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے تھے. اور جب بشارتیں ہو رہی تھیں ان نبیوں کو تو جن غلاموں کی بشارتیں ہو رہی تھیں وہ دنیا میں موجود نہیں تھے، وہ بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے. اور جب وہ پیدا ہو گئے، ان کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں پر کوئی یعنی وہ موعود یا مبشر غلام کی بشارت پھر نہیں کی تھی پیدا ہونے کے بعد. پیدا ہونے سے پہلے بشارتیں ہوتی ہیں. اب میں چلہ ہوشیارپور میں جو مرزا غلام احمد علیہ السلام پر جو الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی اس کی طرف آتا ہوں. دیکھیے حضرت مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا تھا، اور یہ اسی لیے بخشا تھا کہ آئندہ زمانے میں امت محمدیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کے مطابق جس مسیح عیسیٰ بن مریم کی خبر دی گئی تھی آنس میں دی ہے امت محمدیہ کو، اس کی بشارت پھر اس طرح موسی سلسلے میں مریم کے
کو بشارت دی گئی تھی ذکی غلام کی، وہ پیدا ہوا، اللہ نے اس کا مسیح عیسیٰ ابن مریم نام رکھا. ایسے ہی محمدی سلسلہ میں بھی یہی ہونا مقدر تھا کہ ایک بزرگ، ایک نیک وجود نے، پرزگدہ وجود نے ترقی کرتے کرتے محمدی مریم کا اس نے مقام پانا تھا. تو جب وہ محمدی مریم کا مقام اس نے پا لینا تھا تو پھر اس مقام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی موسوی مریم کی طرح ایک ذکی غلام کی بشارت دینی تھی اور ایک نشان رحمت کی بشارت دینی تھی. چلہ ہوشیارپور میں جو انہوں نے دعا کے لیے مرزا غلام احمد صاحب گئے تھے، وہاں پر دعائیں کی 40 دن. پھر ان کو وہاں پر اس چلہ کے دوران اس محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کو پھر اس نشان رحمت کی، اس ذکی غلام کی بشارت دی تھی. وہ لمبی تفصیلی پیش ہوئی ہے اور وہاں پر اس کا ذکر آپ جتنے بھی دوست بابا الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پر وہ پڑھ سکتے ہیں. ساری کلام میں اس کو ادھر نہیں جاؤں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ابھی اور باتیں بتاؤں آپ کو. تو جب وہ پیشگوئی نازل ہو گئی نشان رحمت یا ذکی غلام کی، تو مرزا غلام صاحب نے اس وجود کو مسلم موت کا ٹائٹل دیا اپنے الفاظ میں. مسلم موت کے جو الفاظ ہیں الہامی نہیں ہیں، یہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں جو انہوں نے نشان رحمت یا ذکی غلام کو دیے تھے، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں انہیں دی تھی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ چلہ ہوشیارپور میں جو بشارتیں ہوئی تھیں مرزا غلام صاحب کو، ایک لڑکے کی اور ایک ذکی غلام کی. یعنی ذکی غلام کی وہ نشان رحمت ہے کیونکہ سورت مریم سے ہمیں پتہ ملتا ہے، لڑکا نشان رحمت نہیں ہے. اس کا فیصلہ قرآن کی سورت جو ہے سورت مریم وہ کر دیتی ہے کہ ذکی غلام ہی نشان رحمت ہے. تو اسی کو مسلم موت مرزا غلام صاحب نے فرمایا تھا. تو مرزا غلام صاحب شروع میں یہ سمجھتے رہے کہ یہ دو پیشگوئیاں ایک ہی ہیں، لڑکا جو ہے یہ غلام جو ہے یہ ایک ہی وجود ہے بان اندر سے، جبکہ ایسی بات نہیں تھی، دو وجود ہیں. تو یہ اصل اول پیشگوئی جو نازل ہوئی تھی مرزا غلام احمد صاحب پر اسی ذکی غلام کے حوالے سے نازل ہوئی تھی. لڑکے کی ایک ضمنی پیشگوئی ہے جو اللہ نے اس میں داخل کر دی. اور اکثر میں نے اپنے مضامین میں، اپنے لیکچروں میں، اپنے خطبات میں ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو الگ سے لڑکے کی خبر دے دیتا. اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا ہے کہ اس لڑکے کی پیشگوئی کو بھی اس ذکی غلام یا نشان رحمت کی پیشگوئی میں داخل کر دیا ایز اے ضمنی پیشگوئی کے طور پر. اکثر میں نے بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب اور آپ کی جماعت کی آزمائش کرنی تھی. مرزا غلام صاحب کی آزمائش تو کیا کرنی تھی، وہ تو اللہ کا پرگزیدہ نبی اور رسول تھا، امتی نبی اور رسول تھا. ہمارے عقیدے کے مطابق مسلمان تو اس کی تکذیب کرتے پھر رہے ہیں. اس کی جماعت کی اصل میں اللہ نے اس کا ٹیسٹ آزمائش کرنی تھی، وہ کرتے گئے ہیں. اللہ کو علم تھا مرزا غلام صاحب کا ایک بیٹا ہونا ہے، اس نے یہ سب کام کرنے ہیں، قبضے کرنے ہیں، جماعت پر قبضے کرنے ہیں ان کی وفات کے بعد. پھر یہ پیشگوئی کے جھوٹے دعوے اس نے کرنے ہیں، سارا کام اس نے کیا. پھر اللہ نے اسی لیے اس لڑکا اور غلام کی پیشگوئی ایک پیشگوئی میں ڈال دیا. تو لیکن میں بتاتا ہوں کہ اگر ایسی، لیکن وہ ذکی غلام جو تھا نا، جو مرزا غلام صاحب کو بطور نشان رحمت ملا، جسے آپ علیہ السلام نے مسلم موت کا ٹائٹل دیا، وہ آپ کا جسمانی لڑکا تھا ہی نہیں. اگر جسمانی لڑکا ہوتا تو مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں جو پیشگوئی ملی تھی تو وہ کافی تھی. لیکن وہ چونکہ وہ لڑکا آپ کا جسمانی تھا ہی نہیں، اللہ کو علم تھا، اللہ کے علم میں وہ جسمانی لڑکا نہیں تھا، لیکن ملہم سمجھتا رہا کہ شاید یہ میرا جسمانی کوئی لڑکا ہے. پہلے تو وہ دونوں لڑکا اور غلام کو ایک سمجھتا رہا، لیکن جب انہوں نے بشیر احمد اول کو وہ وجود قرار دے دیا تو چونکہ وہ ذکی غلام تو آپ کا روحانی فرزند ہے، اس نے بعد میں پیدا ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وفات کر لیا بشیر احمد اول کو. بشیر احمد اول کی وفات کے بعد بڑا ابتلا پیدا ہوا جماعت میں. تو مرزا غلام صاحب کو پھر پتہ لگ گیا، انہوں نے وضاحت بتا دیا کہ یہ دو وجود ہیں، دو پیشگوئی ہیں، لڑکا کی موعود لڑکا اور موعود ذکی غلام. تو پھر بعد میں بھی میں نے لکھا ہے خطبات میں، لیکچروں میں اور مضمون میں لکھا ہے کہ مرزا غلام صاحب آخری دم تک اس کو، اس ذکی غلام کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے تھے. تو کیوں ایسا کیا، انہوں نے کیوں نہیں اس کو روحانی فرزند سمجھ لیا، تو اس کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے یا مرزا غلام صاحب جانتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بس ان کا پر بھی ابتلا کی آزمائش آ گیا، ان پر یہ تھا، اور وہ ڈھونڈتے رہے اس وجود کو اپنی اولاد میں. اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں مرزا بشیر الدین محمود نے اسی بیس پہ پھر دعوے کیے
مسلم ماحول ہونے کے، یہ دعوے جھوٹے تھے کیونکہ وہ تو وجود اللہ نے پھر دیا ہی نہیں مرزا غلام صاحب کو۔ اس حوالے سے میں احباب کے آگے چند باتیں اب مزید رکھتا ہوں۔ اب سامعین کو واضح رہے کہ اس مسلم موعود یا اس ذکی غلام کی بشارتوں کا سلسلہ 1881 سے شروع ہو گیا تھا اور 1881 سے شروع ہو کر پھر یہ 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہا۔ مرزا غلام صاحب جس لڑکے کو بھی سمجھتے رہے کہ یہ وہ ذکی غلام ہے یا نشان رحمت ہے یا مسلم موعود، اللہ نے اس کو وفات کر لیا اور یہ بتا دیا نا وفات کر کے بھی یہ تو نہیں ہے، جس کو تو کہہ رہا ہے یہ تو ہے ہی نہیں۔ تو جو بچوں کو جن بچوں کو نام مرزا غلام صاحب نے بطور تفاور رکھے وہ زندہ رہے، وہ زندہ رہنے والوں میں سے ہی بشیر محمود نے پھر سارے کام کیے، جماعت پر قبضے کیے اور پھر جھوٹے دعوے کیے، پھر جھوٹے دعوے کے بعد 10 سال بعد پھر اپنی شہر کٹوا بیٹھا 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک ربا میں۔ تو اللہ کو سارا علم تھا، مرزا غلام صاحب ایک بشر تھے، انسان تھے، اگرچہ مرزا غلام صاحب اپنے برگزیدہ نبی اور رسول تھے امتی اللہ تعالیٰ کے، لیکن پھر بھی وہ بشر تھے، ان کو علم نہیں تھا۔ علیم اور خبیر صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ نبی بے شک آسم خاتم النبیین بے شک ہوں، سید المرسلین ہوں، وہ بھی ایک بشری ہوتا ہے۔ علیم اور خبیر صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، وہ جانتی ہے سب کچھ۔ نبی کتنا بھی بڑا نبی ہے وہ بال بشری ہوتا ہے اولا، پھر اس کے بعد نبی بھی ہوتا ہے اور اس کا علم بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا خدا تعالیٰ اس کو دے دے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو پیشگوئیوں کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہا کیونکہ وہ اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، اللہ تعالیٰ مرزا غلام صاحب پر الہامی بشارتیں نازل کرتا رہا۔ یہ سارا آپ نیوز نمبر 160 پر یہ الہامی بشارتیں دیکھیں۔ اخیر پر پھر انہوں نے مبارک احمد پر اس کو چسپاں کیا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہے، اس کی پیشگوئی 20 فروری 1886 کی پیشگوئی میں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پر یہ تریاق القلوب میں ساری حوالے ملتے ہیں۔ پھر جب مبارک احمد 7 سال کا ہوا تو 1907 میں اللہ نے اس کو بھی وفات کر لیا۔ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا تھا ایک علم دے رہا تھا ملم کو بھی اور اس کی جماعت کو بھی۔ میں اللہ ان الہامی بشارتوں میں کیا اپنا فیصلہ کر رہا تھا؟ وہ مبارک احمد فوت ہو گیا، پھر بعد میں اللہ نے مسیل مبارک احمد کی خبر دی اس حلیم غلام کو۔ اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم جنت المنزل مبارک۔ یہ حلیم اس کی نشانی ہے، اس بندے کی ذکی غلام کی نشان رحمت کی، جیسا کہ اللہ اس پیشگوئی میں فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔ تو اس حلیم غلام کو پھر اللہ نے مسیل مبارک احمد بتا دیا، وہ مبارک احمد کے بعد پیدا ہوگا۔ پھر آخری الہامی بشارتیں نازل ہوتی ہیں مرزا غلام صاحب پر، یہ 6-7 نومبر 1907 کو ہوتی ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سأحب لک غلاما زکیہ رب ہب لی ذریۃ طیبہ۔ میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 6-7 نومبر 1907 کو ہی انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آمدن عید مبارک عبادت عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو باتیں ہیں میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب کو تو وہ دیے ہی نہیں اللہ نے وجود، تو یہ یحییٰ جو پیدا ہی ہوا۔ میں ایک سمپل سی بات بتا دیتا ہوں، اگر آپ لوگ میرا تیسرا خط پڑھے مرزا طاہر کو جو میں نے لکھا تھا اس میں نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں مجدد افسانی جو تھے وہ 12ویں صدی کے مجدد تھے، ان کو بھی یہ بشارت ہوئی تھی یحییٰ کی، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، تو ان کے گھر میں وہ پیدا ہو گیا وہ یحییٰ۔ تو کتاب ہے قادیانی جماعت کی حرف آخر پتہ نہیں کوئی اس قسم کی ہے، تو اس میں ذکر ملتا ہے۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب تو مجدد الفاخر تھے، امتی نبی تھے، کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو بھی بشارت دی انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ؟ وہ یحییٰ کیوں نہ پیدا ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یحییٰ جو مرزا غلام صاحب کو بطور غلام دیا گیا ہے وہ ان کا جسمانی لڑکا تھا ہی نہیں، یہ وجود ان کا روحانی فرزند ہے جس نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس رنگ میں اس کو پیدا کرنا ہے، مرزا غلام صاحب کی جسمانی نسل میں پیدا کرنا ہے یا ان کی روحانی نسل جو ہے پوری جماعت اس میں سے پیدا کرنا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے اپنے پاس رکھا، مرزا غلام صاحب کو کوئی حق نہیں دیا کہ وہ فیصلے کرے یا مرزا غلام صاحب کی اولاد فیصلے کرتی پھرے کہ وہ کون ہے۔
اگر وہ مرزا غلام صاحب کا کوئی لڑکا ہوتا جسمانی تو یہ چلہ ہوشیارپور میں جو مفصل اسلامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی اس کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی اس وجود کے متعلق کوئی الہام نازل کرتا. یہ سارے الہامات اسی حوالے سے دیے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ملہم کو بار بار بتا رہا تھا کہ یہ وجود تیرا باہر جسمانی لڑکا نہیں ہے. تو یہ باتیں ہیں. تو باہر لوگوں کو چاہیے کہ قادیانی جماعت کے لوگ جو ہیں یا لاہوریوں کو میں کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ قرآن کریم سے مدد لیں. قرآن کریم قطعی طور پر بتاتا ہے کہ جب کسی وجود کی اللہ بشارت دیتا ہے کسی نبی ولی کو تو بشارت کے وقت وہ وجود دنیا میں نہیں ہوتا، اور جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی پیدائش کے بعد اس کی بشارت نہیں ہوتی. 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا مرزا بشیر الدین محمود کے بعد 10-11 الہامی بشارتیں اسی غلام کے متعلق. ذکی غلام اس کے صفاتی نام ہے، مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، حلیم ہے اس کی نشانی. یہ بشارتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، 10 ہیں یا 11 ہیں جتنی بھی ہیں 12 جنوری 1899 کے بعد. اگر وہ بشیر الدین محمود احمد تھا تو قرآن کے مطابق تو اس کے بعد کوئی اس کی بشارت نہیں ہونی چاہیے تھی، جبکہ قرآن کریم ہمیں خبر دیتا ہے کہ جب بشارت ہوتی ہے تو وجود بشارت کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی بشارت نازل نہیں کیا کرتا. مین یہ چیز ہے. یہاں پر میں اپنے سامعین کو بات کر دیتا ہوں، مختصر سی بات کرتا ہوں کیونکہ ٹائم میرا ختم ہونے والا ہے. وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اس بشیر الدین محمود نے آیا اور دعویٰ کیا جماعت احمدیہ قادیان اس کی پتہ نہیں کتنی دفعہ یوم مسلم مودی منا بیٹھی ہے، تو اس کی شہر بھی اللہ نے کاٹی، 10 مارچ 1954 کو کاٹ دی. یہ مفتی اللہ کی صورت الحاقہ کے مطابق اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ جو جھوٹا الہام بنائے گا میری متعلق، جھوٹی خواب بنائے گا اور دعوے کرے گا میری طرف منسوخ کر کے، تو میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑوں گا اور اس کی قطع بتین کر دوں گا، اس کی شہرہ کاٹ دوں گا. کٹی 10 مارچ 1954 کو. تو اس کے بعد بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی بھی وہ بندہ ہی وہ غلط آدمی تھا، محسن معبود تھا، وہ مسلم موت نہیں تھا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اس میں جو اس کی مرکزی علامتیں اور نشانیاں ہیں اس ذکی غلام کی، نشان رحمت کی، اس کے حوالے سے یاد رکھیں کہ اس کی وہ جو نشانیاں ہیں میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اللہ اس کے متعلق فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پوچھ دیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. یہ ساری اس کی مرکزی علمی نشانیاں ہیں. تو جماعت احمدیہ کو چاہیے تھا کہ ان نشانیوں کی روشنی میں اس بندے کو ڈھونڈتے. تو مرزا بشیر الدین محمود نے کتابیں لکھی، تقریریں کی، وہ حکومت کرتا رہا احمدیوں پر، اس نے اسیر بنائے اس لڑکے نے. وہ جو ذکی غلام ہے وہ نشان رحمت، تو وہ ان اسیروں کو رستگاری دینے والا ہے. دونوں وجودوں کا یہ واقعہ ہے. اس کا لڑکا مرزا غلام صاحب کا اسیر بنانے والا ہے اس کے پیروکاروں کو. وہ جو غلام ہے ذکی جو نشان رحمت ہے یا مسلم موعود ہے، وہ ان اسیروں کو رستگاری دینے والا ہے دنیا میں. تو یہ فرق ہے ان دونوں میں. اور جو اسیر بنانے والا ہے جماعت احمدیہ اس کو مسلم موعود بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جبکہ وہ مفتی اللہ تھا، جھوٹا آدمی تھا، جھوٹے دعوے اس نے کیے، پھر اللہ سے اس نے اپنی شہر بھی کٹوا لی. ایک اور بات میں اپنے قادیانی بھائیوں سے کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں اس کی جو پیشگوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکان امرا مقضیہ. تو میں اپنے قادیانی جو مخالفین ہیں میرے، بطور خاص ڈاکٹر یحییٰ صاحب، میں اس سے کہتا ہوں کہ دیکھ کہ کیا مرزا بشیر الدین محمود نے زمین کے کناروں تک شہرت پا لی ہے؟ کیا مرزا بشیر الدین محمود نے دعویٰ انہوں نے کیا مسلم موعود ہونے کا؟ کیا قومیں اس سے کون سی قوم ہے مجھے بتائیں، کس قوم نے اس سے برکت پائی ہے؟ کوئی دنیا کو جانتی ہے؟ میں جرمنی میں کیل میں ہوں، کوئی کیل کا بندہ جماعت احمدیہ کے علاوہ باہر کوئی نہیں جانتا اس کو، کون تھا وہ. یہ جو وجود ہے ذکی غلام یا نشان احمد مرزا غلام صاحب کو دیا گیا، یہ یقیناً آپ یاد رکھیں کہ جیسے الہام میں بتایا گیا ایسے ہی زمین کے کناروں تک وہ شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. زمین کے
زمین کے کناروں سے مراد ہے کہ دنیا آج سقراط کو جانتی ہے، افلاطون کو جانتی ہے، ایرسٹاٹل کو جانتی ہے، آئنسٹائن کو جانتی ہے، نیوٹن کو جانتی ہے. یہ لوگ ہیں اپنے اپنے وقت میں جو انہوں نے کام کیے دنیا کے کناروں تک کی شہرت پا گئے. آج دنیا ان کو جانتی ہے. مرزا بشیر الدین محمود کو کیل میں کوئی نہیں جانتا، جو اپنی جماعت کے لوگ جانتے ہیں. وہ جو وجود ہوگا پیدا ہوگا مرزا غلام صاحب کی جماعت میں، اور اللہ اس کو مبعوث کرے گا، وہ کھڑا ہوگا، تو یہ جو ساری باتیں ہیں اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا. وہ زمین کے کناروں تک لازمی وہ شہرت پائے گا اور وہ قومیں اس سے برکت پائیں گی. میرا دعویٰ ہے، میں یقین رکھتا ہوں ایسے ہی ہوگا. میرے دعوے کے بعد اب میری زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہو جائیں گی. تو میں ڈاکٹر یحییٰ سے بھی کہوں گا کہ ایسی بحثیں کرتے پھر رہے ہیں، قرآن لے آئیں، قرآن کے روشنی میں ہم بات کر لیتے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام جو ہے مود مرزا غلام صاحب کو تو دیا ہی نہیں. اللہ نے بطور اسماعیل رکھا کہ بشیر الدین محمود جھوٹے دعوے کرتا پھر رہا، اس کی تم دفاع کرتے پھر رہے. اس کو تم کیسے ثابت کر سکتے ہو کہ وہ مسلم مود تھا؟ وہ مفسد مود تھا. اس کے بعد امیر فیصل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی بات کر دی ہے. میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں وہ جو ہے نا اس کی مرکزی نشانیاں ابھی میں نے پڑھی، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری بباطنی سے پر کیا جائے گا. اس کے معنی سمجھ میں نہیں ہے. دوشنبہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی عظمت مزور الاول والآخر مزور الحق واللہ کان اللہ نزل من السماء. خاک سر کی وہ جو کتاب ہے نا اپنا ڈیوائن تھیری ہے ورچوئس گاڈ، اس میں کوئی بھی اگر بندہ وہ خواہ احمدی ہے، وہ غیر احمدی مسلمان ہے، وہ کوئی انسان بھی ہے شکل لادین بندہ ہے، علمی دنیا کو وہ بندہ ہے، اس تھیری کو ڈیوائن تھیری کو جس کے 4 نام میں بتاتا ہوں، وہ ڈیوائن تھیری ہے، وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری ہے، وہ مدر آف تھیریز ہے، اور وہ دا سیل آف تھیریز ہے. یہ کوئی بھی انسان پڑھے گا اس وقت جو alghulam.com پر آ نہیں رہا ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ بندے کی وہی نشانیاں ہیں جو 20 فروری 1886 کی ریویل پروفیسی میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام محمد کو بتائی تھی. تو اس ڈیوائن تھیری کی میں نے ریوائز کی ہے، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جلدی وہ چھپ جائے گی، وہ دنیا میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ وہ ڈیوائن تھیری ہے، یہ وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری ہے، اور یہی وہ مدر آف تھیریز ہے یا دا سیل آف تھیریز ہے جو اس وجود کی زمین کے کناروں تک شہرت کی وجہ بنے گی. قومیں اس سے برکت پائیں گی اور دنیا کی رہنمائی وہ بندہ کرے گا. یہ وہ علمی بات ہے. تو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے تو اس کو تو جانتا ہی کوئی نہیں، وہ جماعت کے باہر تو اس کو کوئی جانتا نہیں ہے. تو باہر اللہ تعالیٰ میرے قادیانی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں پر رحم کرے. ان کو میں کہوں گا کہ وہ جو ذکی غلام کی مرکزی علمی قطعی الہامی نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اس کی روشنی میں اس کو ڈھونڈو. تو خاص طور کا جو ڈیوائن تھیری ورچوئس گاڈ، اس میں آپ کو ساری وہ نشانیاں آپ کو ملیں گی. تو باقی عقیدت اپنی جگہ پر ہے، عقیدت کرتے رہو، لیکن سچائی کو ہاتھ سے نہ چھوڑو. قیامت کے دن آپ سب کا حساب کتاب ہوگا. میں بھی کھڑا ہوں گا مرزا غلام صاحب کے قدموں میں، وہاں محمد صاحب بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا عبدالغفار جو تجھے میں نے بتایا تھا کیا آپ نے ان کو بتا دیا تھا؟ تو میں تو کہوں گا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ ساری قوم آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، میں نے تو کھول کھول کے بتایا. یہ تو میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے میرا اخراج المقاطعہ کر دیا. اسی طرح جس طرح موسوی مسیح صاحب نے مریم کا کر دیا تھا بدبخت یہودی نے، انہوں نے میرے ساتھ اس سے زیادہ ظلم کیا، بائی کاٹ کر دیے، سب کچھ کر دیا. تو یہ تو میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ تو بشیر الدین محمود کو بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، باہر وہاں پہ بشیر الدین محمود بھی ہوگا. تو اللہ اس سے پوچھے گا میں نے تجھے بنایا ہی نہیں تھا، تو دعوے کرتا پھر رہا ہے، اور تیری میں نے خیر رگ بھی کاٹ دی. اس کے بعد بھی جماعت احمدیوں کو سمجھ نہ آئی کہ وہ تو مفتری اللہ تھا جس کو ہم مسلم موت بنا کر بیٹھے ہیں، یا جس نے مسلم موت کے دعوے کر لیں گے. تو بہرحال میں اپنا بات کو اب کلوز کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اس وجود کو، اس مرکزی علمی الہامی نشانیاں جو اللہ نے چلہ و شارپوں میں نازل ہونے والی الہامی پیشگیوں میں اللہ نے بیان فرمائی ہوئی ہیں، ان میں ڈھونڈو اس کو. تو یقیناً وہ جب بندہ آئے گا دنیا میں تو وہ زمین کے کناروں تک شہرت بھی پائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ قومیں اس سے برکت بھی پائیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. وہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش ہوئی امت محمدیہ کے آگے رکھی ہوئی ہے، اور اس کے متعلق مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے. باقی علماء اسلام کا بھی یہ فیصلہ ہے یا اتحاد ہے یا ایک اندازہ ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ جو دین اسلام کے فتح اور غلبہ کا وعدہ
اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا ہے، یہ اس مسیح عیسیٰ ابن مریم جو محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے ساتھ وابستہ ہے. وہ جب آئے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں یہ دین اسلام کو فتح اور غلبہ ملے گا. اور باقی بشیر الدین محمود آیا چلا گیا، شہر اج بھی کٹوا دی، اجے بھی قادیانی میرے بہن بھائی چھوڑنے کو لیے تیار نہیں، جھوٹ کو چھوڑ دو، اس کو اصل جو مستاق ہے اس پیشگوئی کا اس کی طرف توجہ کرو. اگر وہ آ چکا ہے، وہ دعویٰ کر کے کھڑا ہوا ہے، تو اس کی طرف آؤ اور اسی میں اللہ کی رضا تمہیں ملے گی. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ امیر فیصل صاحب اگر کوئی سوال ہے تو میرے آگے کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس کا جواب دوں گا. اب میں نے آدھا گھنٹہ لے لیا ہے اور آپ لوگوں کو میں نے اپنی باتیں بتا دی ہیں، تو میں اب آپ کے سوال کا انتظار کر رہا ہوں. امیر فیصل صاحب خاکسار سامعین کی طرف سے سوال کا منتظر ہے، تو ابھی تک میرے سامنے کوئی سوال نہیں ہے، یا تو پھر سوال ہے ہی نہیں ان کے پاس کوئی. تو بہرحال اگر کوئی ہے تو میرے سامنے پیش کرے تو میں اس کا ان شاء اللہ تعالیٰ جواب دوں گا. جی محترم عبدالغفار جنبا صاحب، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، آپ نے اپنے پوائنٹس پیش کیے. سر ویسے تو مجھے جانکاری جو بھی ملی ہے آپ ہی لوگوں سے بات چیت کے ذریعے ملی ہے، تو یہ تو کلیئر کٹ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ جو بھی باتیں کر رہے ہیں ریگارڈنگ جن کو سیکنڈ خلیفہ مانتی ہے احمدی جماعت نظام، ان کے ریگارڈنگ کر رہے ہیں. سر مجھے اتنا تو رفلی یاد ہے، ایگزیکٹ یاد نہیں، تھوڑا بہت کم و بیش ہو سکتا ہے کہ شاید 1886 یا 1888 میں اس بندے کی پیدائش ہو گئی تھی. اور آپ ٹوٹل یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے یہ پوائنٹس رکھے کہ اگر پیدائش ہو گئی ہے تو اس کے بعد الہامات یا وحی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. تو میری جانکاری میں تو شاید ایسی بات ہے کہ 1886 1888 کے آس پاس جب کبھی بھی پیدائش ہوئی ہوگی اس کے بعد بھی الہام و وحی ہوتے رہے ہیں، اور شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ مرزا صاحب کے انتقال سے کچھ پہلے بھی یہ الہام و وحی ہوئے ہیں. کیا میں صحیح ہوں سر؟ بتائیں. شکریہ. ایک خاص طور سے میں نے اس آڈیو کو اس لیے مارک کیا تھا تاکہ مجھے یاد رہے، کیونکہ اس آڈیو میں محترم عبدالغفار جنبا صاحب نے ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو مخاطب کیا تھا. وہ پچھلی مرتبہ بھی تشریف لائے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی میری بات کراؤ، یہ کراؤ، وہ کراؤ، اور اوپر سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے تو ان کا نمبر نوٹ کر لیا ہے گروپ سے، میں خود پرسنل پہ بات کر لوں گا. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی پرسنل پہ آپ کیا بات چیت کرتے ہیں، وہ کیا بات چیت کرتے ہیں، یہ آپ دونوں کا معاملہ ہے. بہرحال پیور ڈسکشن گروپ میں آپ محترم عبدالغفار جنبا صاحب کے کسی بھی فالوور سے بات کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ارینج کرائیں گے. بٹ محترم عبدالغفار جنبا صاحب کی یہ شرط ہے کہ اگر وہ بات کریں گے آپ لوگوں کے یہاں، یا تو خلیفہ جی سے بات کریں گے کیونکہ وہ آپ کے قائد ہیں، یا پھر ایٹ لیسٹ ان کے پاس خلیفہ آف احمدیز کا لیٹر ہونا چاہیے، اتھورٹیٹیڈ لیٹر، تب بات کریں گے. تو بہرحال سر یہ بات ہوئی تھی، تو اب آپ نے ان کو انوائٹڈ کر دیا ہے. تو میں اب ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے یہاں سے ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ آنا چاہیں ٹاپک بیسڈ گفتگو کے لیے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے، اور محترم عبدالغفار جنبا صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے سیٹلڈ موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے. محترم امیر فیصل صاحب، آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو الغلام.com پر نیوز نمبر 160 ہے، وہاں پر یہ سارے الہاموں کی تفصیل ہے. تو 1881 سے اس ذکی غلام کو اللہ نے حسین غلام کا نام دے کر بشارت دی تھی مرزا غلام حسین پر. تو 20 فروری 1886 میں چلہ ہوشیارپور میں پھر اس پر مفصل الہامی پیشگوئی نازل فرما دی مرزا غلام حسین پر اللہ تعالیٰ نے. تو اس میں وہ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. اسی رحمت کے نشان کو آگے اللہ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. تو اسی کے متعلق ساری تفصیل ہے. تو یہ چلتی رہتی ہے. تو یہ آخری الہام 6/7 نومبر 1907 کو ہوا تھا. تو باقی بشیر الدین محمود جو ہے، جو سیکنڈ خلیفہ جس کو نام دیتے ہیں، وہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو گیا تھا. تو اس کے بعد 11 الہامی بشارتیں اس ذکی غلام، اس مسلم موت، اس نشان رحمت کے حوالہ سے اس مختلف صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام احمد محمدی مریم پر نازل ہوئی تھی. 6/7 نومبر 1907 تک نازل ہوتی رہی تھی. 11، 1 2 نہیں، 11. اگر بشیر الدین محمود احمد ہی وجود تھا تو قرآن کریم کے تو بتاتا ہے کہ جب وہ اللہ نے غلام دے دیا کسی نبی کو جو بشارت دی تھی، اس کے بعد تو اللہ نے اس کی پیدائش، غلام کی پیدائش کے بعد، یعنی علیم غلام، حلیم غلام، یحییٰ، ذکی غلام، عیسیٰ ابن مریم، اس کی پیدائش کے بعد تو پھر اللہ نے ان پر کوئی بشارت نہیں دی. اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد اس نشان رحمت یا موت ذکی غلام مسیح الزماں کی جو بشارت اس کا مصداق تھا، اس کی پیدائش کے بعد کوئی بشارت نازل ہونی چاہیے مرزا غلام صاحب پر.
جبکہ وہ نیوز نمبر 160 آپ پڑھیں دیکھیں، وہاں پر میں نے تفصیل لکھی ہوئی ہے ان الہاموں کی. وہ ساری جماعت احمدیہ کے تذکرہ سے میں نے لکھے ہوئے ہیں، اپنے میرے نہیں ہیں، میں نے خود نہیں بنائے. تو پڑھ لیں. تو باقی پتہ لگ گیا آپ کو. آپ نے پوچھا ہے کہ ایک تو وہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب انہوں نے دعویٰ کیا، غالباً 1944 میں انہوں نے دعویٰ کیا خواب کی روح سے، تو پھر خواب دیکھے دعویٰ کرنے کے 10 سال بعد 10 مارچ 1956 کو ان کی شہر قطع ہوئی مسجد مبارک ربا میں نماز عصر کے بعد. وہ لوگ جو اس نماز میں موجود تھے مجھے خود ملے ہیں کہ ہمارے سامنے اس کی وطین قضا ہوئی تھی. تو دوسرا واقعہ کہ یہ الہاموں کا سلسلہ امیر فیصل صاحب 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک الہام میں اس ذکی غلام کو مسیح مبارک احمد انا نبشرک کا بغلام حلیم مبارک کہ میں تجھے ایک غلام کی حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں جو بمنزلہ مبارک احمد ہوگا. اس وجود مبارک احمد کے بعد پیدا ہونا ہے، جماعت احمدی میں پیدا ہونا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مرزا غلام صاحب کا جسمانی لڑکا ثابت ہی نہیں ہوتا، الہام بتا رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ عاصم کی جو پیش گوئی ہے نزول مسیح صاحب نے مریم امت محمدیہ میں بیان کی، اس کا وہ مصداق ہے. وہ وہی کام کرے گا جو عاصم نے بتائے ہوئے ہیں کہ ایسے ایسے ہوگا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا وعدہ اس کے ساتھ اللہ مطلب کہ عاصم نے بھی مرزا صاحب نے بھی اور اللہ نے کر دیا ہے، اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ یہ بات ہوگی اس کی زندگی میں، وہ کرے گا، موجب بنے گا. وہ تو ہوگا عاصم کا غلام اور مرزا غلام صاحب کا غلام. تو باقی بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد 11 الہامی بشارتیں ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ بتا رہی ہیں کہ وہ تو اللہ نے بنایا ہی نہیں بشیر الدین محمود کو، تو ذکی غلام یا موسی محمود وہ خود جھوٹے دعوے کرتا رہا. تو اس کے بعد میں آپ کا پڑھتا ہوں دوسرا سوال. محترم امیر فیصل صاحب، آپ نے ڈاکٹر یحییٰ کی بات کی ہے، تو اس حوالے سے میں بتاتا ہوں کہ آج کل یہ صاحب جو ہے نا آن لائن مناظرے کرتا پھر رہا ہے، مجھے دعوت دیتا پھر رہا ہے. اس کی ایک میرے پاس آئی بھی ہے ویڈیو یا آڈیو آئی ہے، تو میں وہ ابھی کچھ تھوڑی سی سرسی سنی بھی ہے، انشاءاللہ میں اس کو سنوں گا. اس کے بعد میں ایک لیکچر میں صرف ڈاکٹر یحییٰ کو اس پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ آئیں فیس ٹو فیس بیٹھ کے اپنا بات کریں. مناظرے مرزا غلام صاحب نے آن لائن نہیں کیے تھے، نہ جماعت مجھے قادیان نے جماعت مجھے لاہور کے ساتھ آن لائن مناظرے کیے تھے، فیس ٹو فیس کیے تھے. اور راول پنڈی کا مناظرہ تو بہت مشہور ہے. تو آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیل میں موجود ہوں، آپ میرے پاس ہیں، آپ آ جائیں. جری اللہ صاحب تو غالباً جرمنی میں ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو بھی لے آئیں. ایک اور 3 بندے آپ بطور مہمان میرے پاس آئیں، 1 دن 2 دن ٹھہریں. میں آپ کی سیکورٹی کا اور آپ کے خورد و نوش کا ذمہ داری لیتا ہوں. اس کے بعد ہم 3-4 جو موضوعات ہیں سر فہرست تو الہامی پیش کی مسلم موضوع ہے، اس کے متعلق ہم بات کریں گے. ہماری ریکارڈنگ ہوگی، وہ ریکارڈنگ جب ہوگی وہ ریکارڈنگ آپ بھی لے جائیں، تو میرے پاس بھی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ MTA پہ وہ چلا دیں تو ہم الغلام.com یوٹیوب پہ بھیج دیں گے، تو لوگ فیصلہ کر لیں گے. اگر آپ میرے پاس نہیں آنا چاہتے تو بے شک نہ آئیں، میں آنے کے لیے لندن تیار ہوں. بھائی ڈاکٹر یحییٰ صاحب وہاں پر آپ کی سیکورٹی کا بہرحال آپ کے ذمہ ہوگا میرا، تو وہاں پہ نیوٹرل جگہ پہ میں آپ سے بات کروں گا. اور آپ بے شک آپ ہوں، آپ کے پاس جری اللہ ہو جائے یا کوئی اور عطاء المجید راشد لے، جو بھی قادیانی نامی اور مولوی بیٹھنا چاہے 3 بیٹھ جائیں، میں ہوں گا. اکیلے میں آپ سے بات کروں گا، میرے ساتھ 2-3 میرے ساتھی ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں
آپ سے بات کروں گا وہاں پر. سر فہرست الہامی پیشگی مسلم موت کی بات ہوگی. اس کے بعد قدرت ثانیہ کی حقیقت، خلافت علی منہج نبوت کی حقیقت، یہ ساری حدیث مجددین، یہ ساری باتیں ہم کریں گے. تو جو بھی ریکارڈنگ ہوگی لندن میں آؤں گا، جو بھی ریکارڈنگ ہوگی آپ ایم ٹی پہ چلا دیں اور ہم یوٹیوب پہ الغلام.com پہ لگا دیں گے. کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو اگر تیار ہیں تو موسٹ ویلکم، آ جائیں. تو اسی طرح میں آپ کو یہ بھی کہہ دیتا ہوں. جی محترم عبدالغفار جنبا صاحب، آپ نے ان کو اپنے آپ ہی انویٹیشن دیا، بہت اچھی بات ہے سر. ہمیں تو کبھی آپ نے انویٹیشن دیا نہیں. اگر آپ نے کبھی انویٹیشن دیا تو انشاءاللہ سر کے پاؤں بل کے، کیا کہتے ہیں اس کے، سر کے بل چل کے آئیں گے سر. اور محترم عبدالغفار جنبا صاحب، یا یہ سوری جن کو لوگوں کو کہا ہے ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو، اف آئی ایم ناٹ رانگ جری اللہ صاحب کو، تو وہ اگر پیور ڈسکشن گروپ جیسے نیوٹرل پلیٹ فارم پہ آنا چاہیں تو انشاءاللہ یہاں بات چیت کرانے کی ذمہ داری ہم پوری طرح لیں گے. شکریہ. اگر جماعت احمدیہ قادیان پسند کرے تو میں فرینکفرٹ آنے کے لیے بھی تیار ہوں. جو بھی جماعت ہے قادیانی، وہاں پر جو جید عالم ہے، شک وہ ڈاکٹر یحییٰ آ گیا، جری اللہ آ گیا ہے، ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہمارے موضوعات ہیں مذہبی، کچھ ان میں ہمارا اختلاف ہے، اس کا فیصلہ قرآن کریم سے لینا ہے. اور مرزا غلام صاحب کا مبشر الہامی کلام جو ان پر نازل ہوا، وہ ہمارے پاس پیمانہ ہے. اور مرزا غلام صاحب کے اپنے ملفوظات، ان کی تحریریں ہمارے پاس ہوں گی جو فیصلہ کریں گی. تو انشاءاللہ میں فرینکفرٹ بھی آنے کے لیے تیار ہوں. لیکن سب سے پہلے تو میں ان صاحبوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں میرے پاس کیل میں. آپ میرے مہمان ہوں گے، میں آپ کا میزبان ہوں گا، میں آپ کو عزت دوں گا، آپ بالکل میرے لیے معزز ہوں گے. آپ آئیں، بات کریں. جھگڑا کیا ہے؟ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، مرزا غلام صاحب کا مبشر الہامی کلام ہمارے ساتھ ہوگا. میرے پاس ایک دن رہیں، 2 دن رہیں، بے شک اپنی نمازیں آپ پڑھیں، میں اپنی نمازیں پڑھوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا میرے پیچھے پڑھو، اپنی نمازیں پڑھیں، میں اپنی پڑھوں گا. تو انشاءاللہ 2 دن ہم، آپ رہنا چاہیں گے تو میں آپ کو سرو کروں گا اور ہم بات کریں گے وہ اختلافی جو موضوعات ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ ایم ٹی اے پہ لگا دینا اور میں الغلام.com کے ذریعے یوٹیوب پہ بھیج دوں گا. لوگ فیصلہ کر لیں گے حقیقت کیا ہے. تو کیا ڈاکٹر صاحب یحییٰ سے میں کہوں گا کیا تیار ہیں اس بات کے لیے؟ آپ آئیں گے کیل میرے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ آن لائن مناظروں کو چھوڑیں. اگر آن لائن آپ نے مناظرے کرنے ہیں تو اپنا شمس الدین جٹ صاحب بات کر رہے ہیں آج کل بھاگتے، وہ مرتد ہو چکا ہے، اس سے کریں، وہ آپ کو آپ کی تسلی کر دے گا. یا زیتون چینل کھلا ہوا ہے، وہاں پہ کریں آن لائن مناظرے. میرے ساتھ اگر بات کرنی ہے ان چاروں اختلافی موضوعات کے حوالے سے تو کیل میں آئیں. اگر کیل نہیں آنا چاہتے تو میں لندن آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہاں پر سیکورٹی آپ کی ذمہ ہوگی، باقی کسی چیز کی آپ پر ذمہ داری نہیں ہوگی. میری جماعت ہے وہاں پہ، وہ ہم کافی ہیں، نیوٹرل جگہ پہ ہم بات کریں گے. تو میں تیار ہوں اس کے لیے. اگر آپ تیار ہیں تو آپ بتائیں مجھے یا آپ اس کام کے لیے تیار ہیں. امیر فیصل، سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، اس پروگرام میں بھی دے رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی آئندہ ہمارا جو جلسہ سالانہ جربی ہے وہ غالباً اگست میں ہوگا. امیر صاحب نے مجھے، عزیزم مبشر احمد شاہ صاحب نے مجھے بتایا تھا. انشاءاللہ آپ کی طرف ہم انویٹیشن لیٹر بھیجیں گے. اللہ کرے آپ کو ویزا ملے اور آپ آئیں ادھر، ہماری ملاقات بھی ہو جائے گی. ہمارے پاس رہیں، ہفتہ رہیں، 10 دن رہیں، آپ ہمارے مہمان ہوں گے. علاوہ اس کے یہ جو ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی بات ہے، اگر آپ اپنے اس فورم پہ بات کروانا چاہیں تو ٹھیک ہے، میں اس پہ بھی بات کروں گا ان سے آگے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تیاری کر لیں، اس فورم پہ آپ پیور ڈسکشن پہ یہ آئیں تو یہ بھی بات کریں، میں بھی بات کروں گا. آپ درمیان میں اس کو آرگنائز کریں کہ یہ نہیں ہے کہ آپس میں ہم جھگڑیں. ٹھیک ہے، ایک شخص بات کرے گا، دوسری سارے سنیں گے، تو جب اس کی بات ختم ہوگی تو دوسرا فریق وہ بات کرے گا تو وہ دوسرے ذاک سنیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی فیصلہ کر دینا اور دنیا ساری فیصلہ کر لے گی حقیقت کیا ہے. تو پھر میں آخر پہ کہوں گا کہ امیر صاحب آپ کو سب سے پہلے دعوت میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی طرف سے، آپ آئیں. الحمدللہ یو کے میں اگر جلسہ سالانہ ہمارا ہوا نیکسٹ ایئر تو انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ کو دعوت دی جائے گی. آپ آئیں، ملیں، ملاقات ہو جائے گی، ہمیں بھی ملیں، جماعت احمدیہ قادیان کے لوگوں کو بھی ملنا بھی شاید ہوں گے آپ ہمارے مہمان. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیر کریں، دیکھیں، گھومیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمارے اندر کوئی تعصب نہیں ہے. ہم لوگ ایسے انسان کے اختلاف اگر ہو گئے ہیں جماعت میں تو اس کا حل ہے، حل اس کا قرآن کریم ہے، مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام ہے، مرزا غلام صاحب کی تحریریں اس کا حل ہے، اور کوئی چیز حل نہیں ہے. تو میرے خیال میں آپ کی بات کا جواب میں نے دے دی ہے. اور کوئی سوال ہو تو کریں. محترم عبدالغفار جنبا صاحب، یہ واٹس ایپ ورلڈ ایک الگ چیز ہے.
बट जितना मैंने आपको सुना, समझा और परखने की कोशिश की है, वैसे मैं माजरत चाहता हूँ ऐसे वर्ड्स बोलने के लिए, शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि परख सकूं, बट ये सचमुच मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस जन्म में एक बार जरूर बजरूर आपसे फिजिकल मुलाकात हो और आप और हम एक दूसरे को फेस टू फेस देखें, और इंशाल्लाह अब आपकी बातों से उम्मीद हुई है कि जल्द पॉसिबल होगा। और जिंदगी शर्त बगैर, या जिंदगी शर्त होना क्या है, बगैर होना शर्त, इंशाल्लाह सर जरूर मुलाकात होगी और वो मेरे लिए एक यादगार दिन होगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनपा साहब, आपने जो बातचीत की है, जो पॉइंट्स रखे हैं, इस रिगार्डिंग जब से आप बोल रहे हैं तब से ही मेरे पास डिफरेंट सवाल आ रहे हैं। बहुत से सवाल तो मेरी नजर में इररेलेवेंट है, मुझे पेश करना शायद हमारी ही बेवकूफी होगी, बट एक तो सीनियर मेंबर्स काफी मौजूद हैं अहमदी जमात निजाम के, तो मैं अपनी तरफ से फैसला लेते हुए आपको भी आगाही दे रहा हूँ और इजाजत भी चाहता हूँ एक तरह से, क्योंकि चीफ गेस्ट आप हैं, उनको मैं इनवाइट यहाँ करना चाहता हूँ। बट मेरा पहला सवाल होगा उनसे, क्योंकि हम सब गुफ्तगू अब इस तरह से करना चाहते हैं कि बात कंक्लूजन्स की तरफ चले, पब्लिक की, ऑडियंस की समझ में आए कि बातचीत क्या हो रही है और उस पर अदर पार्टी का मौकफ क्या है। तो मैं इनवाइट करता हूँ मोहतरम खालिद वास्ती साहब को इन अवर ब्यूरो डिस्कशन ग्रुप, कि सबसे पहले वो मेरे एक सवाल का जवाब दें। मोहतरम अमीर फैसल साहब, मैं आपके तरफ से सवाल का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन एक ज़मीनी सी मैं बात कह देता हूँ। इधर मैं कील में रह रहा हूँ 35-36 साल से, तो इधर कील के लोगों को हवाले से मैं बताता हूँ कि सब लोग सुकरात को जानते हैं, अफलातून को जानते हैं, अरिस्टो को जानते हैं, आइंस्टाइन को जानते हैं, न्यूटन को जानते हैं, पूरा कील जानता है, लेकिन बशीरुद्दीन महमूद को कोई नहीं जानता। मुस्लिम मौत भी था, कोई नहीं जानता। तो मैं उसके मुतालिक अल्लाह ने वादा फरमाया है अपने इल्हामी कलाम में कि वो जमीन के किनारों तक शोहरत पाएगा और कौमें उससे बरकत पाएंगी, तब अपने नफ्सी नुक्ता आसमान की तरफ उठाया जाएगा। वकान अमरन मकसिया। तो ये बातें अजीम शान बातें हैं। इनके कादियानी जमात के डॉक्टर याहिया एंड कंपनी, इनको दिमाग नहीं इनके पास है, ये क्या करते फिर रहे हैं? इन्होंने क्या किया इस पेशगोई के साथ? तुसी उस पेशगोई के साथ इतना खिलवाड़ किया हुआ है कि क़यामत के दिन तुम्हें सबको जवाब देने पड़ेंगे कि हम क्या करते रहे थे। ये बशीरुद्दीन महमूद इस दुनिया में भी भुगते गया सजा और आगे भी अब भुगता फिर रहा है। तो उसके बाद मैं आपका एक सवाल पढ़ता हूँ। मोहतरम खालिद वास्ती साहब, आप मेरे ख्याल से अहमदी जमात निजाम के बहुत ही सीनियर मेंबर हैं, बुर्दबार हैं और दुनियावी और दीन की तालीम से आरास्ता हैं। मैं आपका वेलकम करता हूं सर इन प्योर डिस्कशन ग्रुप अपने ही बिहाफ पे। और सबसे पहला सवाल मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है आपसे ही कि मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनपा साहब ने जो भी बयानात यहाँ पे जारी किए हैं या जो भी दलाइल दिए हैं, तो उनका कुल मिला के कहना ये है कि जब एक पेशगोई जिस रिगार्डिंग बच्चे की हुई और उस बच्चे की पैदाइश हो गई, तो उस बच्चे की पैदाइश होने के बाद उन्होंने काफी हवाला जात भी दिए हैं, वो पूरा रिकॉर्ड में मौजूद है। किसी भी तरह की ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि जब बच्चा पैदा हो चुका, दुनिया में वजूद आ चुका, तो उसके बाद उसके रिगार्डिंग कोई पेशगोई हो। तो मोहतरम वास्ती साहब, ये तो आप भी मानेंगे कि सेकंड खलीफा जी, जिनको मुस्लिह मौद भी आप लोग कहते हैं, उनकी पैदाइश के बाद भी इल्हामो वही होते रहे हैं। तो आप जनपा साहब की बातों को रद्द करते हैं कि नहीं जी, जब बच्चा पैदा भी हो गया, बड़ा भी हो गया, उसके बाद भी पेशगोइयां पॉसिबल हैं मजहबी तौर पे, या मजहबी तौर पे आप ये बात मानते हैं? आखिर आपका क्या मौकफ है, बताएं। मोहतरम अबी फैसल साहब, मैं भी इंतजार करता हूँ खालिद वास्ती साहब का कि वो आपके सवाल का जवाब दे, लेकिन यहाँ पर मैं एक ज़मीनी सी बात कह देता हूँ कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है आपसे मिलने की। मेरी ख्वाहिश है, 10 साल पहले मैंने अप्लाई किया था इंडिया के वीज़ा के लिए। मैं चाहता था कि मैं जाऊं वहां पे, अपना हमारा जो चक लहोट है उसका भी देख के आऊं कि मेरे माँ बाप दादे जहाँ पर पैदा हुए वहीं पे रहे। हम माइग्रेट होकर 1947 में इधर पाकिस्तान आ गया, मेरी ख्वाहिश थी। तो मैंने अप्लाई किया, तो वहां पे आपके वो इंडियन एम्बेसी ने वो देखा कि बंदा पाकिस्तान में पैदा हुआ है जंग में, तो वो नहीं देते, बड़े मुतासिब हैं इस लिहाज से इंडियन जो है ना। मैं कोशिश अब भी करता हूँ कि अगर कभी मुझे वीजा मिल जाए इंडिया का, तो मैं जरूर चाहता हूँ कि अपने गांव को भी देखूं, चक को भी देखूं और कादियान को भी देखूं जाके, और आपके पास भी जरूर आऊं, आपसे भी मुलाकात करूंगा। ये भी मेरी ख्वाहिश है। अगर अल्लाह चाहे तो ख्वाहिश मेरी पूरी कर सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो ऐसे भी, तो वरना तो इंशाल्लाह आपको भी हम जर्मनी के जलसे में भी और यूके के जलसे भी मैं जमात में से कहूंगा को आपको दावत दे। हो सकता है कि अल्लाह आपको इधर ले आए तो इधर भी हमारी मुलाकात हो जाएगी। इसके बाद फिर मैं खालिद वास्ती साहब के सवाल की तरफ मैं सुनना चाहता हूँ। तो मेरी तो हर बात खत्म है।
क्योंकि आपका पाकिस्तान है बेस और उसमें रिकॉर्ड होता ही है। जी मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब, मेरा भी यही हाल है कि मेरी दिली ख्वाहिश है आपसे मुलाकात करने की। और ये बात आप सही कह रहे हैं कि आप लोग जितने भी हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री में चले गए, बट बेसिक क्योंकि आपका पाकिस्तान है बेस और उसमें रिकॉर्ड होता ही है कि आप लोग पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया में डिस्कशन चलती रहती है। तो ये मेरे ख्याल से जैसे कि न्यूट्रल ग्रुप डिस्कशन ग्रुप है, तो न्यूट्रल देश में ही शायद ये मुलाकात पॉसिबल होगी। और इंशाल्लाह खुदा ने चाहा जिंदगी रही तो किसी न किसी जलसे में जब आप इंशाल्लाह दावतनामा देंगे तो इंशाल्लाह मैं जरूर ख्वाहिश है कि आपके जलसे में शिरकत करूं और आपको बहुत करीब से देखूं और आपके लोगों को भी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खालिद वास्ती साहब का जवाब मैं भी चाहता हूँ सुनो। जो आपने अमीर फैज साहब सवाल उठाया है उनको चाहिए जवाब दे, अगर वो देना चाहें। अलावा इसके मैं डॉक्टर याहिया से कह दूंगा कि देखें, आप जुर्रत करें मेरे पास आए, आप मेरे मेहमान होंगे, मैं आपको इज्जत दूंगा, हमारी बातचीत होगी, एक दिन होगी, 2 दिन होगी। मैं आपकी सिक्योरिटी का, जमाती अहमदिया इस्लाह पसंद की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, आपकी सिक्योरिटी और आपकी खुर्दनोश को हम जिम्मेदार होंगे। ये हमारा आप पर एहसान नहीं होगा, आप हमारे मेहमान होंगे। हम आसम को मानने वाले हैं, मिर्जा साहब को मानने वाले हैं, मेहमान नवाजी तो हमारा काम है। बाकी हमारी बातचीत होगी, वो रिकॉर्डिंग होगी, वो रिकॉर्डिंग आप भी ले जाएं, MTA पे लगा दें, यूट्यूब पे हमारी तरफ से भी चली जाएगी, तो इंशाल्लाह लोग फैसला कर लेंगे। हमारा कोई जाती झगड़ा नहीं डॉक्टर याहिया साहब, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। मेरे हाथ में कुरान करीम होगा, मेरे हाथ में मिर्जा गुलाम साहब का मुबश्शिर इल्हामी कलाम होगा, मेरे हाथ में मिर्जा गुलाम साहब के मलफूजात आप अलैहिस्सलाम की तहरीरें होंगी, वहां पर फैसला मैं आपको बता दूंगा कि वो वजूद जो है 6-7 नंबर 907 के बाद जमाती अहमदिया में पैदा होगा। इस आजिज के अलावा कोई ऐसा वजूद नहीं है जमाती अहमदिया में जिसने मतलब कि 6-7 नवंबर 1907 के बाद वो पैदा हुआ हो और उसने मऊद ज़की गुलामी मसीह ज़मा होने का या मुस्लिम होने का दावा किया हो। कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं हूँ वाहिद वजूद हूँ जमाती अहमदिया में जो 6-7 नवंबर 1907 के बाद जमाती अहमदिया में पैदा हुआ और उसने 15वीं सदी हिजरी के सर पर अल्लाह ताला ने उसको खड़ा किया, मबूस किया और बताया कि तू ही वो मौज ज़की गुलाम, तू ही वो निशान रहमत है जिसकी खबर मैंने मोहम्मदी मरियम मिर्जा गुलाम अहमद को चिल्ला शारपुर में बख्शी थी। मीर फैसल साहब, कोई जो हमारे अहमदी भाई हैं कादियानी, उनकी तरफ से सवाल तो नहीं आ रहा, तो लाहौरियों की तरफ से कोई बंदा हो, ये सारे मैं इनको भाई समझता हूँ, मिर्जा गुलाम साहब को मानने वाले हैं। ये अलग बात है कि हमारा लाहौरी भाइयों से ये इख्तलाफ है, वो कहते हैं मिर्जा गुलाम साहब मुजद्दिद थे, हम कहते हैं वो उम्मती नबी थे। कादियानी जमाती उम्मती नबी समझती है, मैं भी, मेरा जमाती में साहब सुन कर भी यकीन है कि वो उम्मती नबी थे। बहरहाल कोई सवाल नहीं आ रहा, मैं 1-2 बातें कर देता हूँ कि मिर्जा गुलाम साहब ने खबर दी हुई है दुनिया को, चिल्ला होशियार अपना, ये तजल्लियात इलाहिया उनका किताब है। वो फरमाते हैं मेरे फिरका के लोग इल्म और मार्फत में इस कदर कमाल हासिल करेंगे कि वो अपनी सच्चाई के नूर, दलाइल और निशानों के रूह से सब काम बंद कर देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये वाकया मेरी जिंदगी में, मेरी दुनिया में होएगा और इसकी वजह डिवाइन थ्योरी बनने वाली है। अलावा इसके मिर्जा ताहिर ने एक शेर कहा हुआ है, तो मैं तो अक्सर उन्हें कहा था कि जनाब आपके मुंह से अल्लाह ताला ये बातें निकलवा रहा है और मुझे भी बता रहा है। तो एक शेर है उनका, ये दुआ ही का था मौजा के आसा, साहिरों के मुकाबिल बना अजदहा, आज भी देखना मर्द हक की दुआ, शहर की नागरों को निगल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो मर्द हक मिर्जा गुलाम साहब यहाँ पर वो फरमा रहे हैं, वो चिल्ला और शारपुर में जो उन्होंने दुआएं की थी, तो उसके वजूद, उसके जवाब में अल्लाह ने उनको एक निशान रहमत की खबर दी, ज़की गुलाम को खबर दी थी। तो ये मिर्जा ताहिर उसी का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो जब मैं उनके आगे खड़ा होकर बताया उनको कि जनाब वो मौद ज़की गुलाम तो मैं हूँ, ये निशान रहमत तो मैं हूँ, तो वो बहरल चकरा गए। अल्लाह ताला उन पर रहम करे, वो इस दुनिया जा चुके हैं। मैं हल्फन ये कहता हूँ इस वक्त कि दुनिया में भी वो अब मेरे लोगों की ख्वाबों में, मेरे घर दारो सदर रब्बा में जो घर है मेरा, उनके आगे आके रात को उनकी ख्वाबों में आके कहते हैं। मोहतरम खालिद वास्ती साहब, आप मेरे ख्याल से अहमदी जमात निजाम के बहुत ही सीनियर मेंबर हैं, बुर्दबार हैं और दुनियावी और दीन की तालीम से आरास्ता हैं। मैं आपका वेलकम करता हूं सर इन प्योर डिस्कशन ग्रुप अपने ही बिहाफ पे। और सबसे पहला सवाल मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है आपसे ही कि मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब ने जो भी बयानात यहाँ पे जारी किए हैं या जो भी दलाइल दिए हैं, तो उनका कुल मिला के कहना ये है कि जब एक पेश हुई जिस रिगार्डिंग बच्चे की हुई और उस बच्चे की पैदाइश हो गई, तो उस बच्चे की पैदाइश होने के बाद उन्होंने काफी हवालाजात भी दिए हैं, वो पूरा रिकॉर्ड में मौजूद है। किसी भी तरह की ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं
کہ جب بچہ پیدا ہو چکا، دنیا میں وجود آ چکا، تو اس کے بعد اس کے ریگارڈنگ کوئی پیش گوئی ہو. تو محترم واسطی صاحب، یہ تو آپ بھی مانیں گے کہ سیکنڈ خلیفہ جی، جن کو مصلح موعود بھی آپ لوگ کہتے ہیں، ان کی پیدائش کے بعد بھی الہام و وحی ہوتے رہے ہیں. تو آپ جنبہ صاحب کی باتوں کو رد کرتے ہیں کہ نہیں جی، جب بچہ پیدا بھی ہو گیا، بڑا بھی ہو گیا، اس کے بعد بھی پیش گوئیاں پاسبل ہیں مذہبی طور پہ، یا مذہبی طور پہ آپ یہ بات مانتے ہیں؟ آخر آپ کا کیا موقف ہے، بتائیں. مرزا طاہر سے جب سوال ہوتا ہے کہ آپ کے والد مسلم موعود تھے یا عبدالغفار جنبہ ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں بڑی مایوسی سے، کہتے ہیں یہی تو میں بتانے آیا ہوں کہ میرے والد نہیں، یہ عبدالغفار جنبہ وہ سچا ہے اپنے دعوے میں، یہی مسلم موعود ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں آپ سچے تھے اور سیدھی راہ پر تھے اور ہم غلط راہ پر تھے. علاوہ اس کے سامعین، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر میرا الغلام.com پر کافی مضمون ہیں، 140 قریب. مضمون نمبر 23 وہ ضرور لوگ پڑھیں. وہاں پر میں نے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہوا ہے. اس طرح مرزا غلام احمد کے ماننے والوں کی انہوں نے بین باشی کی ہے، ذہنی تطہیری کی ہے کہ یہ لوگ تو بالکل بیچارے قبروں میں دبے پڑے ہیں، ان کے پاس کوئی اپنا ذہن نہیں ہے، بس لکیروں کے فقیر ہیں. تو میں ان کو جگاتا پھر رہا ہوں. میری حال تو ایسا ہے کہ جیسے میں کسی قبرستان میں پھر رہا ہوں اور اذان دیتا پھر رہا ہوں کہ کوئی اٹھ کے میرے ساتھ نماز پڑھے. یہ مردے قبرستانوں میں کبھی نہیں اٹھا کرتے کہ پیچھے وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھیں. تو یہ جماعتی احمدیہ کو اگر میں جماعتی احمدیہ قبرستان کہتا ہوں تو یہ وجہ ہے میری کہنے کی کہ یہ بالکل قبروں میں دبے پڑے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ مرزا غلام صاحب کو اسی پیش گوئی میں فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں. میں اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا، یہ تم ہی لوگ ہو جن کو قبروں میں ڈال دیا گیا ہے. ذہنی تطہیر کے ساتھ ایسی عقیدت ڈالی اور تمہیں ایسے نظام ایک بنا دیا، لکیروں کو فقیر بنا دیا. تمہاری زندگی اس قادیانی جماعت میں اجیرن بن گئی ہے. السلام علیکم امیر فیصل صاحب. میں نے محترم عبدالغفار جنبہ صاحب کی گفتگو میں نہیں سن سکا، ابتدائیہ سنا تھا ایک دو آڈیوز 1-2 منٹ کے لیے، اس کے بعد میں نہیں سن سکا. تو اگر جنبہ صاحب فورم پر ہوں تو ان کو بھی السلام علیکم، اور باقی دوستوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے غالباً آپ نے یہ پوچھا ہے کہ جب خدا تعالیٰ ایک وجود کے پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہے تو اس کے پیدا ہو جانے کے بعد دوبارہ اسی وجود کی پیدائش کی بشارت نہیں ملا کرتی. اور میرا خیال ہے جنبہ صاحب کے آج کے جو لیکچر تھا اس کا موضوع بھی یہی تھا کہ جنبہ صاحب یہ ثابت کر رہے تھے، میں نے سنا تو نہیں ہے لیکن ان کا موضوع یہی تھا کہ جب خدا تعالیٰ کسی بیٹے کی پیدائش کی بشارت دیتا ہے تو اس کے پیدا ہو جانے کے بعد دوبارہ اسی کی پیدائش کی خبر وہ نہیں دیا کرتا. یہ تھا جنبہ صاحب کا موضوع. میں اپنے قادیانی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہوں گا، جب تک تم اس قادیانی سیٹ اپ میں رہو گے تم میں سے کبھی کوئی ڈاکٹر عبدالسلام نہیں اب پیدا ہوگا، کوئی ایسا عالم نہیں تمہیں پیدا ہوگا، کیونکہ انہوں نے جڑ مار دی مرزا غلام صاحب کی. جبکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں سر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور اور دلائل اور نشانے کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس کا ذکر میں نے اپنے مضمون نمبر 23 میں بھی ذکر کیا ہوا ہے. یہ سچا میں حلفاً بتا رہا ہوں، یہ سچا واقعہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو قادیانی جماعت کے ہیں ان کی تھوڑی آنکھیں کھلے، ان کے ذہن کھلے. واقعہ اس طرح ہے کہ 1984-1985 کی بات ہے. میرا ایک دوست تھا، وہ بڑا بھائی تھا ایک قسم کا، مجھ سے 20-25 سال بڑا تھا. اس کا نام تھا چودھری غلام نبی صاحب. وہ بعد میں آج کل اس کی اولاد بھی آئی ہوئی ہے، جرمنی میں رہائش پذیر ہے. وہ بھی آیا تھا، گرتا پڑتا آ گیا ادھر جرمنی آ کے فوت ہوا ہے، جرمنی دفن ہے. میں یہ بات اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں لوگوں کو. تو امیر فیصل صاحب یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے. تو میں نہیں سمجھ پایا کہ جنبہ صاحب نے آخر اس
موضوع پر وقت صرف کرنا کیوں ضروری سمجھا؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میں محترم عبدالغفار جمبا صاحب کو یہ چیلنج کروں کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ آپ عبدالغفار جمبا ہیں اور میں ساتھ دلیلیں دینا شروع کر دوں، یا امیر فیصل کو میں کہوں کہ امیر فیصل میں بتاتا ہوں کہ آپ امیر فیصل ہیں، بھائی وہ دونوں مجھے یہ کہیں گے کہ اکرم محمود اپنے دماغ کا علاج کراؤ، ہم نے کب اس بات سے انکار کیا ہے کہ میں امیر فیصل نہیں ہوں اور وہ عبدالغفار جمبا صاحب نہیں ہیں، تو تم خواہ مخواہ کیوں دلیل دے رہے ہو؟ تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ایک وجود کی جب خدا تعالیٰ خبر دیتا ہے اور وہ پیدا ہو جائے تو پھر اسی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے، نہ میں نے کہا نہ اکابرین احمدیت میں سے کسی نے کہا۔ تو یہ جمبا صاحب نے خود ہی سوچا کہ شاید ہم اس طرح سوچتے ہوں، ایسی نامعقول بات میں توقع ہی نہیں رکھتا کہ کوئی احمدی سوچ سکتا ہے، اس لیے اس پر زور بیان صرف کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا، میں اکثر وہاں پر کام کرنے والا نہیں تھا، میں تو اپنا کام کرتا تھا تحقیقی اور لکھنے کا، تو ہفتے میں 1-2 دفعہ کبھی موقع ملتا تھا، تو میں اس کی دکان تھی کریانے کی گول بازار میں، وہ گلی کے اندر تھی، اس کے پٹھان جو کام کرتے ہیں پہاڑیوں پہ وہی اس کے گاہک تھے، باقی وہاں پر وہ ایک گفتگو کا ایک جگہ تھی جہاں پر صاحب علم لوگ آتے تھے، ہم مزاج آتے تھے، مثال کے طور پر ڈاکٹر بنگالی صاحب ہومیوپیتھک جو چلاتے رہے مرزا طاہر احمد کے قائد بننے کے بعد، وہ بھی آتے تھے وہاں پر، پاشا صاحب بھی آتے تھے، میں بھی 1-2 دفعہ ہفتے میں جاتا تھا، اور ایسے ہم مزاج کے لوگ ہوتے تھے وہاں پر، کافی اپنی بات چیت کرتے تھے۔ تو میں ایک واقعہ حلفاً بتا رہا ہوں، سچا، یہ سچا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا، یہ 1984-1985 کی بات ہے، میں گیا تو مجھے چودھری غلام نبی صاحب ہنس سے کہتے ہیں کہ غفار صاحب ان کے ساتھ دکان کے ساتھ ایک پراپرٹی ڈیلر تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ پراپرٹی ڈیلر بڑے افسوس سے آج مجھے کہتا ہے کہ یار وہ فلاں بندہ تھا، اس کی بھینس تھی، اس کا ایک کٹا تھا، اس نے وہ ذبح کروا دیا، کسائی کو دے دیا، وہ ذبح کر لیا انہوں نے، تو بڑا افسردہ، بڑا افسوسناک۔ میں چودھری غلام سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا بھئی آپ کتنا پریشان کیوں، کٹے تو ذبح ہی ہوتے ہیں، کٹوں کو کیا کرنا لوگوں نے؟ تو وہ بڑا بیچارہ پریشانی میں کہتا ہے کہ وہ مرزا طاہر کے سنڈے کا کٹا تھا، میں خدا کی قسم کھا کرے کہہ رہا ہوں، غلام نبی چودھری غلام نبی صاحب نے یہی بات بتائی مجھے کہ وہ مرزا طاہر احمد صاحب کے سنڈے کا کٹا تھا۔ تو غلام نبی کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ کٹا کٹا ہوتا ہے، وہ مرزا طاہر کے سنڈے کا ہو یا کسی کے بھی سنڈے کا ہو، جس قوم کی، جس جماعت کی، جس احمدیوں کی یہ حالت ہوگی ہو کہ وہ مرزا طاہر کے سنڈے کے کٹے کو بھی ذبح کروانے کے لیے تیار نہ ہو، اب میں کیا کروں ان کو، میں پیش کی مسلم کو کیسے ان کو سمجھا دوں؟ یہ تو عقیدت تہذیبی تطہیر ہے جو آج تک جماعت احمدیہ قبرستان میں کی گئی ہے لوگوں کی، اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان کو ان قبروں سے باہر آنے کی توفیق بخشے، ان کے ذہن کھولے، ان کو اعتماد دے، اور خواہ وہ میرا مخالفین کوئی بھی ہو، ڈاکٹر یا ہو، اکرم خالد محمود واسطی ہو یا کوئی بھی ہو، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس قرآن کریم ہے، مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام ہے، مبشر الہامی کلام، ان کی تعلیفات ہے، احادیث سے صحیح ہیں، آئیں بیٹھے بات کر لیں، کیا ہمارا جھگڑا ہے؟ تو انشاءاللہ ہمارا جھگڑا حل ہو جائے گا، لیکن نظام کے ساتھ اخراج، مقاطعہ، ڈنڈا، اس طرح نہیں یہ دعوے ہوتے، نہ کوئی خدا کی طرف سے جتنے لوگ ہیں آج تک مجھ سے پہلے بھی ان کے اخراج مقاطعے ہوئے تھے، ان کی قوم نے کیے تھے، میرے بھی کر دیے، تو میں تو صادق ہوں، تم لوگ مجھے سچا بنا رہے ہو۔ باقی اگر کبھی موقع ملا اس طرح جمبا صاحب کے پاس دوبارہ وقت ہوا اور انہوں نے اگر مہربانی کی تو انشاءاللہ آدھا گھنٹہ میں گفتگو کر لوں گا اس موضوع پہ، جمبا صاحب نے مزید کرنی ہوگی تو مزید بات چیت ہو جائے گی، اور یہ چیز مزید نکھر کر سامنے آ جائے گی کہ جو مبارک وجود تھا جس کی بشارت دی گئی تھی وہ حضرت مرزا صاحب کا جسمانی بیٹا ہونا تھا یا روحانی بیٹا ہونا تھا، لیکن ابھی تو آپ نے امیڈیٹلی مجھے یہ کانٹیکٹ کر کے شامل کیا ہے،
تو یہ جمبا صاحب کے پاس جب بھی وقت ہو میں گفتگو کے لیے حاضر ہوں انشاءاللہ. اور میں نے یہ آخری جملہ سنا تھا جمبا صاحب کا کہ یہ ڈاکٹر یحییٰ کو بلا رہے تھے، تو ڈاکٹر یحییٰ صاحب شوق سے جائیں بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فورم ہے اس پر بھی اگر جمبا صاحب مہربانی کریں تو نیکسٹ ویک جب بھی انہیں سہولت ہو وقت نکال لیں، 15 منٹ کے 2 سیشن ہو جائیں، جمبا صاحب فرما لیں، پھر میں عرض کر دوں گا، یا آدھے گھنٹے کا 1 سیشن، جیسے بھی ان کی صورت ہو. تو انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو موعود وجود تھا وہ مرزا صاحب کا جسمانی بیٹا ہونا تھا، روحانی نہیں. آہا کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہا کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. محترم واسطی صاحب دیکھیے، ٹو بی ویری فرینک، ٹو بی ویری نیوٹرل اینڈ ٹو بی ویری اسٹریٹ فارورڈ، جب عبد الغفار جنبا صاحب بات چیت کر رہے تھے تو آپ گروپ میں موجود تھے، میں انفو چیک کرتا رہا اور آپ نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ شروعات کی سنی ہے. شروعات کی نہیں محترم، بہت ساری آپ نے سنی ہے. ہاں ان دا اینڈ بالکل آپ کا رات کا یا ارلی مارننگ کا ٹائم ہوگا نو ڈاؤٹ، تو آپ سو گئے ہوں گے، آنکھ بھی لگ جاتی ہے سر، ہماری بھی لگ جاتی ہے. بٹ میں نے سوال یہ کیا ہے صرف آپ سے اسٹریٹ فارورڈ، اور آپ نے ایک مربیوں والا جواب دیا ہے معذرت کے ساتھ، اسی لیے میں نے اسٹیکر لگا دیا ہے کہ احمدی مربی یعنی کچھ بھی لکھا ہوا ہے امیر فیصل. آپ صرف یہ بتا دیں، اور باتیں تو ہوتی رہیں گی، کہ آپ مذہب اسلام کی روح سے کیا مانتے ہیں کہ اگر کسی پیش گوئی الہام و وحی کے ذریعے کوئی مامور بن اللہ بتا رہا ہے کہ اس بچے کی پیدائش ہونی ہے دس اینڈ دیٹ، اور وہ بچہ پیدا ہو گیا، تو اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد اسی کے ریگارڈنگ الہام و وحی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ الہام و وحی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ الہام و وحی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بس یہ بتا دیں سر، پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اس موضوع پر میری معروضات سننے کے لیے بھی تیار ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے تو اکرم محمود اور خالد واسطی صاحب کو بھی میرے طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محترم خالد واسطی سے کہوں گا یہی مسئلہ ہے نا، یہ کامن سینس کی بات ہے. قرآن بتاتا ہے ہمیں اس کامن سینس کی بات ہے کہ جب کسی وجود کی اللہ تعالیٰ کسی امتی نبی کو یا کسی نبی کو یا صدیق کو بشارت دے تو وہ بشارت کے بعد دنیا میں نہیں ہوتا، بشارت کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں نا، یہ چلا ہوشیارپور میں جس نشان رحمت ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو بشارت دی تھی، تو اس سے پہلے 1801 سے پہلے 1881 میں اللہ نے فرما دیا تھا انا نبشرک بغلام حسین، میں تجھے ایک حسین غلام کی بشارت دیتا ہوں. اس حسین غلام کی تفصیل چلا ہوشیارپور میں ملنے والی پیشگوئی میں اللہ نے بیان کر دی. اس کے بعد میں بتیرا بتا چکا ہوں، پہلے میں اس کی طرف نہیں جاتا، صرف میں واسطی صاحب کی بات کی طرف آتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا یہ کامن سینس کی بات ہے. آپ لوگوں سے درخواست ہے، اکابر ہے آپ کی جماعتی اکابر سے درخواست ہے، خلیفہ ثانی بشیر الدین محمود 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو گیا تھا. اس کے بعد 11 الہامی بشارتیں اس ذکی غلام، اس مسلم موعود اور اس نشان رحمت کے حوالے سے محمدی مریم پر 6/7 نمبر 907 تک ہوتی رہیں. یہ بشارتیں بتا رہی تھی کہ وہ وجود بشیر الدین محمود تو ہے نہیں ہے، اس سے تو اپنی آخری بشارت کے بعد جو اس کی پیدائش کی دے گا اللہ، اس کے بعد پیدا ہونا ہے جماعت احمدیہ میں، مرزا صاحب کو ماننے والا ہوگا. تو آپ اس بندے کو مسلم موعود اس نے دعویٰ کیا 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا، اس کو مان بیٹھے ہیں 70-72 دفعہ یوم مسلم موعود بنا بیٹھے، تو میں کیا کروں؟ یہ آپ نے کیوں غلط حرکت کی ہوئی ہے، قرآن کریم کے خلاف کی ہوئی ہے. تو یہ وجہ ہے میری آج کے موضوع کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کامن سینس کی بات ہے، اگر اتنی کامن سینس کی بات کو آپ لوگوں کو پتا ہوتا تو آپ لوگ مرزا بشیر الدین محمود کے جھوٹے دعویٰ کو پر 2 حرف بیچتے، چھوڑ دیتے، کیونکہ وہ تو 12 جنوری 1899 کے پیدا ہو گئے تھے، اور ان کی پیدائش کے بعد 10-11 الہامی بشارتیں مرزا غلام صاحب پر نازل ہوتی ہیں، وہ ساری سچی ہیں. اور اس کے بعد تو پھر آپ کا اس کا جھوٹے دعوے کرنا اور آپ لوگوں کا ماننا، یہ سوالیہ کا نشان ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا. جی محترم امیر فیصل صاحب، بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کے جنبا صاحب کے ابتدائی 3 منٹ کے کلپ سنے ہوں گے. ڈیفینیٹلی میں آن لائن ہی تھا،
لیکن میں سو گیا تھا، اور پھر جب آپ کا فون آیا ہے تو فون سے میری آنکھ کھلی ہے اور میں نے اٹینڈ کیا ہے۔ اچھا، فون پر آپ نے مجھے جو سوال بتایا ہے وہ جتنا میں سمجھ پایا اس کا میں نے جواب دے دیا۔ اب میں دوبارہ آپ کو جواب دے دیتا ہوں کلیئر کٹ۔ اللہ تعالی جب کسی بندے کو یہ بشارت دیتا ہے کہ میں تجھے ایک بیٹا دوں گا، اور اس بشارت کے مطابق وہ بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، تو دوبارہ اس چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خدا تعالی اسی پیدا ہو جانے والے بیٹے کے بارے میں پھر سے یہ کہے کہ میں تجھے اس کی پیدائش کی خبر دیتا ہوں۔ وہ کسی اور دوسرے بیٹے، تیسرے بیٹے، چوتھے بیٹے کی پیدائش کی بشارت تو دے سکتا ہے، لیکن جو پیدا ہو چکا، پیدا ہو جانے والے کے بیٹے کے بارے میں خدا تعالیٰ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے بشارت دوں گا کہ یہ پیدا ہوگا؟ وہ تو ہو چکا۔ یہ تو ایسی کامن سینس کی بات ہے کہ یہ تو آپ اور میں بھی نہیں کہیں گے۔ مثلا آپ مجھے کہیں کہ جی میں تجھے خالد واسطی $1000 دوں گا، اور آپ مجھے دے دیں، تو آپ نے دے دیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انہیں دیے گئے ڈالروں کے بارے میں تو آپ مجھے نہیں کہیں گے نا کہ میں تجھے دوں گا۔ ہاں، اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ اور رقم ہے۔ یہ بالکل واضح ہے۔ اگر میری بات میں اب بھی ابہام ہے تو بتا دیں، میں مزید واضح کر دوں۔ علاوہ اس کے میں اپنا خالد واسطی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی کتاب انوار الاسلام میں یہ بات بتائی ہوئی ہے۔ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 91 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الہام کے لیے وہ سنت اللہ بطور امام اور مہیمن اور پیش رو کے ہے جو قرآن میں وارد ہو چکی ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت کو توڑ کر ظہور میں آوے، کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ اب مرزا غلام صاحب پر یہ جو الہام نازل ہوئے، بشارتیں ہوئیں اور چلہ ہوشیارپور میں، تو جناب اگر وہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو گیا تھا تو اس کے بعد کیوں 10-11 اللہ نے الہامی بشارتیں اس کے مرزا غلام صاحب پر نازل کی؟ اور ایک ایسا بندہ جو کہ اس پیش گوئی کے دائرہ بشارت میں نہیں آتا، دائرہ پیش گوئی میں نہیں آتا، وہ جھوٹے دعوے مسلم موعود ہونے کے کرتا ہے، اور آپ سب لوگ اس کو مانتے ہو، تو اس کے بعد وہ 10 سال اپنے دعوے کے بعد اپنی شہر کیوں کٹواتا ہے ربا میں 10 مارچ 1954 کو؟ ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ تو آپ پر میرا مطلب کہ میں سوچتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیا ہے، آپ کے پاس نہ قرآن ہے، آپ کے پاس خالد واسطی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، نہ مرزا غلام صاحب کی احمدیت ہے آپ کے پاس، نہ اسلام کے محمودیت کو لے کے پھر رہے ہیں۔ ایک ایسا کاذب انسان تھا وہ بندہ جس نے آپ کو گمراہ سب کو کیا، احمدیوں کو اپنی خاندانی گدی مذہبی بنا کر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ آپ دیکھیں پچھلے سال کیا تماشا ہوا ہے، ندا و نثر کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا ہے اس کو کہ یہ بات کا اس کا باپ لعنتی اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ یہ تمہاری احمدیت ہے، یہ اسلام ہے تمہارا؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرمائے۔ تو یہ کامن سینس کی بات آپ بتا رہے ہیں، تو یہ کامن سینس کے خلاف تو باتیں مرزا بشیر الدین محمود نے کی ہوئی ہیں، اور آپ لوگوں نے اس کامن سینس کے خلاف دعویٰ جو ہے اس کو آپ نے مانا ہوا۔ یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، تو میں تو خدا کی طرف سے مامور ہوں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ حقیقت کیا ہے، اس پیشو کا مصداق کون ہے، اور اس نے کب پیدا ہونا تھا، اور وہ اللہ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار وہ تو ہے۔ تو بہرحال میں ابھی پھر آپ کی سنتا ہوں۔ جی محترم خالد واسطی صاحب، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے یہ بات ایکسیپٹ کی کہ جب ایک بچے کی پیدائش ہو گئی جس کے ریگارڈنگ پیش گوئی یا الہام و وحی تھے تو اس کے بعد پاسبل نہیں۔ تو جو الہامات اور وہی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ السلام کو ہوتے رہے، اور ایک الہام شاید لاسٹ والا ان کے انتقال سے کچھ مہینے یا کچھ سال پہلے تھا، شاید 1907 میں، تو وہ کس کے ریگارڈنگ تھا؟ بس ایک چھوٹا سا جواب یہ دے دیجیے، پھر کافی ٹائم ہو گیا، ہم انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں سر۔ بہت شکریہ۔ امیر فیصل بھائی، میں مزید اس کو کیسے واضح کروں؟ پھر سن لیجئے، اللہ تعالی جب کسی شخص کو اس کے
بیٹا دینے کی بشارت دیتا ہے اور وہ بشارت کے مطابق بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو دوبارہ اسی بیٹے کے پیدا ہونے کا الہام وحی یا بشارت جو ہے وہ نہیں دیا کرتا. یہ خلاف عقل ہے. یہ انتہائی نامعقول بات ہے کہ خدا کی بشارت کے مطابق جو بیٹا پیدا ہو گیا اسی کے پھر پیدا ہونے کی بشارت دے. یہ نامعقول ہے. بتائیں اب کلیئر ہوا یا ابھی کسر ہے؟ جی امیر فیصل صاحب، یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، اس لیے میں نے گزارش کی ہے کہ جمعہ صاحب کبھی وقت نکالیں تو ہم اس موضوع پر بات کر لیں کہ یہ الہامات جو ہیں 1907 میں ہوا تھا، نومبر 1907 میں ان کی وفات سے کچھ مہینے پہلے. تو اس موضوع پر ہم گفتگو کر لیں کہ یہ جو مرزا صاحب کو الہام ہوا یہ کس کے بارے میں تھا. یہ مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ یہ الہامات جو ہیں جہاں جہاں غلام کا لفظ آتا ہے اللہ تعالی بشارت دیتا ہے کہ میں تجھے غلام دوں گا، اس کا مطلب ہوتا ہے میں تجھے بیٹا دوں گا. اب جنبا صاحب محترم یا کوئی اور محترم یہ سمجھتا ہو کہ 1907 میں نومبر 1907 میں جس غلام کی بشارت دی گئی وہ مسلم موعود ہے، تو یہ ان کی غلطی ہے سمجھنے کی. کہیں یہ ذکر نہیں کہ وہ مسلم موعود ہے. ٹھیک ہے، جسٹ ایک غلام کی بشارت دی گئی، ایک بیٹے کی بشارت دی گئی. اب اگر یہ سوال پیدا ہو کہ اچھا اگر نومبر 1907 میں مرزا صاحب کو بیٹا پیدا ہونے کی بشارت دی گئی تھی تو پھر وہ بیٹا کب پیدا ہوا، کیوں پیدا نہیں ہوا؟ تو یہ موضوع ہے میرے بھائی. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے. یہی میں ثابت کروں گا کہ وہ بیٹا کیسے پیدا ہوا اور پیشگوئیوں کے مطابق بیٹے کیسے پیدا ہوا کرتے ہیں اور پیشگوئیاں ایک وجود سے دوسرے وجود کی طرف کیسے منتقل ہوا کرتی ہیں. آپ جنبا صاحب سے ٹائم لے لیں، میں بات کر لوں گا انشاءاللہ. امیر فیصل صاحب، میں محترم جنبا صاحب کی یہ آڈیوز جو ہیں وہ بھی درمیان میں آتی رہی ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی، لیکن یہ مشکل تھا کہ میں انہیں بھی سن کے رسپانڈ کروں اور آپ کے سوال کو بھی رسپانڈ کروں. تو اس لیے محترم جنبا صاحب سے بہت معذرت ہے. میں ان سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت وہ دیں اور ہم اس موضوع پر گفتگو کر لیں گے کھل کے. تو تھوڑی سی وہ مہربانی کریں اور وقت نکالیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے قائد محترم المقام علی جناب عبدالغفار جنبا صاحب گروپ میں تشریف لائے اور انہوں نے پوائنٹس بیان کیے اور ان کی ٹوٹل گفتگو کا نچوڑ یا لب و لباب یہ نکلتا تھا کہ اگر کوئی بھی مامور من اللہ الہام و وحی کے ذریعے اناؤنس کر رہے ہیں کسی بچے کی پیدائش کو، اور اگر وہ بچے نے جب جنم لے لیا تو اس کے بعد یہ اسمبھو ہے، مینس امپاسبل ہے کہ اسی بچے کے ریگارڈنگ دوبارہ الہام و وحی یا بھوشیہ وانی یا کیا کہتے ہیں اردو میں پیش گوئیاں وغیرہ ہوں. احمدی جماعت نظام قادیان کے امپورٹنٹ ممبر محترم خالد واسطی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے بالکل، میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا کہ جی ہاں، مذہب اسلام کے نقطۂ نظر سے یہ چیز پاسبل ہی نہیں کہ جو جس کے لیے الہام و وحی ہو رہے ہیں تو وہ اسی کے ریگارڈنگ دوبارہ ہو جائیں جبکہ اس نے پیدائش لے لی. تو میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ جی میں نے تو سنا ہے کہ 1907 یعنی کہ کچھ مہینے پہلے تک محترم مرزا صاحب کو الہام و وحی ہوتے رہے. تو محترم خالد واسطی صاحب نے جواب دیا ہے کہ یہ ایک دلچسپ موضوع ہے اور امپورٹنٹ موضوع ہے، اور اس ریگارڈنگ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ محترم عبدالغفار جنبا صاحب سے ان کا ایک بات چیت کا سیشن رکھا جائے اور اسی ٹاپک پر وہ ساری معلومات دے دیں گے. تو بینگ اے نیوٹرل گروپ، بینگ اے نیوٹرل ایڈمن، ہم محترم عبدالغفار جنبا صاحب سے اسپیشل ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ پلیز ٹائم نکالیں اور اس اہم ترین موضوع پر، کیونکہ یہ بات ممبرس بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں
کہ ایک بات غفار جنبا صاحب نے کہی اور احمدی جماعت نظام نے مانی کہ ہاں جی یہ پاسبل ہی نہیں کہ پیش گوئیاں اس کے بعد بھی ہوتے رہیں. تو اس سلسلے میں اس کے آگے کی بات چیت کے لیے ہم دونوں ہی لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ لوگوں کی طرف سے یس آئے اور ہم ارینج کرائیں. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج کا یہ سیشن میں سمجھتا ہوں میل کا پتھر ثابت ہوگا اور کافی ہم لوگوں کو آگے پہنچا دیا ہے اس سیشن نے. محترم عبد الغفار جنبا صاحب نے پوری طرح ثابت کیا ہے کہ ایک بچے کی پیدائش ہونے کے بعد الہام و پیش گوئیاں نہیں ہوا کرتی اور احمدی جماعت نظام کی طرف سے یہ بات ایکسپٹ کر لی گئی ہے کہ جی ہاں بچے کی پیدائش کے بعد الہام و وحی کا کوئی مطلب ہی نہیں بیٹھتا. اب سوال یہ ہے کہ 1907 تک محترم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ السلام کو جو الہام و وحی وہ کرتے رہے یا پیش گوئیاں وہ کرتے رہے اس کا مصداق تھا تو تھا کون؟ یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے اور سب لوگوں کو کیوریسٹی بڑھ رہی ہے کہ آخر وہ کون تھا. تو اس ریگارڈنگ محترم عبد الغفار جنبا صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ایٹ ارلیسٹ ٹائم پرووائڈ کریں پیور ڈسکشن گروپ میں تاکہ ہم اکارڈنگلی محترم خالد واسطی صاحب کو انوائٹ کریں اور یہ باتیں سبھی کو پتہ چلیں کہ آخر پیش گوئیاں تھی تو تھی کس کے لیے. مجھے پازیٹیوٹی کا انتظار ہے دونوں سائڈ سے. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لکشمی بائی ہے، شولے برسیں گے اب تجھ پر تیری شامت آئی ہے.